बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और प्रोग्राम में आज बात करेंगे, बड़ा शोर था मिनी बजट को लेकर और अपोजिशन जमातें काफ़ी शोर कर रही थी। उनका कहना यह था कि महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, लेकिन क्या वाकई महंगाई का तूफ़ान आया या फिर ये चाय की प्याली में आया हुआ एक तूफ़ान साबित हुआ? इस पर बात करेंगे। सानेहा साहिवाल की गूंज अभी तक है और मेरे ख्याल में तो इसे रहनी चाहिए जब तक कि मुल्ज़िमान कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन इसकी हैंडलिंग कैसे हुई, इस पर वज़रा के बयान, फिर जिस तरीके से कवर अप करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पहले उन मजलूमों को और जो मासूम लोग थे उन्हें मुल्ज़िमान दहशतगर्द दाइश से उनके ताल्लुक बताया गया, बाद में कुछ और तफसीलात सामने आई। इसकी हैंडलिंग जो हुई है, ज़ाहिर ये डायरेक्टली रिलेटेड है हुकूमत की कारकर्दगी से। यहाँ पर क्योंकि वाक़या पंजाब में हुआ है तो पंजाब हुकूमत की यानी सीएम बुज़दार की कारकर्दगी से डायरेक्टली रिलेटेड ये मामला है। और दीगर मामलात इस हवाले से फिर जो कंफ्यूजन हम देखते हैं और असेंबली के अंदर जो हम माहौल देखते हैं, कल भी वज़ीर आज़म काफ़ी दिनों बाद तशरीफ लाए और एक शोर शराबा था, लेकिन पहले तय हो गया था कि माहौल इतना तल्ख नहीं किया जाएगा और अपोजिशन वॉकआउट नहीं करेगी, वरना अपोजिशन ने भी अपना ये वतीरा बना लिया है कि जब भी हुकूमत बात करने आती है, हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आती है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं और फिर कोरम पूरा नहीं होता, इजलास मुलतवी हो जाते हैं। इस तरीके से सारी सिचुएशन सामने। जो प्रोग्राम में गेस्ट उनका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद मानडार साहब, आपका ताल्लुक है पीटीआई से, यानी कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उससे है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, उनसे बात करेंगे। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, चाय की प्याली में तूफान या महंगाई का तूफान? सेनेटर अब्बासी साहब क्या कहिएगा? नून लीग ने तो बड़ा शोर मचाया था, क्या वाकई में बहुत महंगाई हो गई है कल के बजट के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने रेज किया। और ये वो क्वेश्चन है जो आज घर से जिसकी आवाज़ आ रही है। पाकिस्तान का वो घर, कोई शहर में है, वो देहात में कोई रह रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर बंदा इस वक्त इसकी चक्की में पीस रहा है जो महंगाई पिछले 3 और 4 महीनों में की गई है। ये पिछले 5 महीने हुकूमत को तो आए हैं, 2 जो है ये सप्लीमेंट्री बजट लेके आए हैं इस वक्त। पिछले भी जब लेके आए थे, अच्छा। आपने देखा कि कितने ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगाए थे। उसके बाद कितनी बड़ी महंगाई हुई है। जो सबसे बड़ी महंगाई 143% इन्होंने सिर्फ गैस की प्राइसेस महंगी की हैं, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 5 साल में नहीं हुई थी। कल गैस की प्राइस नहीं बढ़े। इस तरह मैं कल की बात करें, कल जो बजट आया, कल देखे ना, कल के बजट पे भी डिस्कशन हमारी जारी है। कल के बजट से पहले इन्होंने चीजें महंगी कर दी थी सारी। है हमें तो ये समझ नहीं आया कि कल की में भी जिन चीजों को इन्होंने टैक्स लगाया, इनका ख्याल है कि जिस क्लास को अभी हम टैक्स लगा रहे हैं वो अमीर क्लास है, वो जो है पैसे वाली क्लास है। हमेशा हुकूमतें ये बात करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका इफेक्ट होता है, उसका असर जो पड़ता है, वो तमाम पाकिस्तान के रहने वाले लोगों पे पड़ता है। आप ये देखें कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने कितनी महंगाई की है। अद्वियात की कीमतों में इन्होंने 15% से ज्यादा इजाफा किया, उसकी कीमतें महंगी की हैं। कुछ लोगों को इन्होंने फायदा दिया। आ गया। मैं आपसे कल आने वाले तूफान का पूछ रही थी, आपने पिछले 5 महीने के हवाले से बता दिया। सहर कामरान साहब, मैं ये आपको बता दूं कि कल के बजट में भी ये जो तूफान जिसका अंदेशा दिया जा रहा था, ये वो है या ये फिर जैसे कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि जो खतरे की घंटी बज रही थी वो घंटी जो है अब रुक गई है? कल अच्छा आगाज हुआ है, उन्होंने आज इशारा किया 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में कितना इजाफा हुआ, क्या हुआ, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, कल तो सिर्फ हेरा फेरी थी, ठीक है। ये जो जितना प्रेशर इस गवर्नमेंट पे डेवलप हो चुका है, इसकी नाअहली और इसकी मुसलसल नाकामियों की वजह से महंगाई का तूफान है और आवाम जो है वो बराए रास्त उससे मुतासिर है। अब ये कहें कि जी आपने स्लो पॉइजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। एक दिन दवाइयों की कीमत जो है वो बढ़ती है, अगले दिन जो है वो बिजली के नर्ख पे 57 पैसे पर यूनिट इसलिए बढ़ जाता है कि आपने अपनी नाअहली की वजह से LNG जो है वो दरामद नहीं की और फर्नेस ऑयल से आपने बिजली पैदा की। उसका बोझ तो अब आवाम ही उठाएंगे ना। अगर आपकी नाअहली की वजह से आप लोग जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना, ये टीवी टॉक शो में आज ही कह रहे थे वजीर खजाना, या ये ड्राइंग रूम टॉक है, ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन है, हकायक कुछ और है, एतमाद बढ़ा है। अब हम जब IMF के पास जाएंगे अगर
تو ہم اپنی شرائط پہ جائیں گے اور صدف گھٹنے انہوں نہیں نے دیں گے۔ اپنا پریشر ہی کم کرنے کی کوشش کی ہے. وہ خود یہ چاہتے تھے کہ یہ اس قسم کی گفتگو ہو تاکہ لوگ سوال نہ کریں. انہوں نے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہی تھا. یہ روپے کی قدر ایسے نہیں گری. یہ سارا سوچے سمجھی یہ انہی کی شرائط آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں اور اس سب کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ ایک نیا شوشہ چھوڑا جائے تاکہ عوام کا جو ہے اس وقت پورا دھیان اس کی طرف آ جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے پہلے کیا کیا. اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری اگر آپ یہ دیکھیں کہ بزنس مارکیٹ یا انویسٹرز سب بد اعتمادی کا شکار ہیں اور عوام جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. وہ تو مہنگائی کا بوجھ. اب آپ بتائیں کہ آپ نے جو ہے نا نان فائلرز کو اگر آپ بینیفٹ دے رہے ہیں تو میں کہوں گی آپ انکریج کر رہے ہیں نان ٹیکس پیئرز کو. آپ نے ان لوگوں کو جن کے اوپر جیسے ایمنسٹی اسکیم لائی جاتی ہے آپ نے بوجھ ڈالا ہے. لوگ اپنے جو اثاثے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. عثمان ڈار صاحب کیا کہیے گا یہ جو گلہ ہے دونوں جماعتوں کا, اور کچھ عوام بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب نہ دالیں کوئی پیسے کم ہوئے, نہ آٹے کا پیسے کم ہوئے, نہ چاول سستا ہوا, تو غریب کو تو ریلیف نہیں ملا. یہ تو نان فائلرز کے لیے تھا اور یہ تو بزنس کمیونٹی کے لیے تھا. دیکھیں صدف, میرے یہ جو اپوزیشن کے دونوں میں مان ہے, ایک رٹی رٹائی کیسٹ جو ہے مہنگائی کے اوپر, یہ جس ٹی وی پروگرام میں بھی جائیں گے ان سے جب مہنگائی کی بات کریں گے یہ وہی تمام چیزیں بولیں گے جو پچھلے 4-5 ماہ میں یہ بول رہے ہیں. جبکہ آج تمام ٹریڈ باڈیز جو ہیں پاکستان کی, آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, تقریباً تمام چیمبر آف کامرسز, ان کے بڑے مثبت بیانات آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ تاجر دوست جو بھی ہم یہ لے کے آئے ہیں بل, تو یہ آج اپوزیشن والے وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں عباسی صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ انہی کے جو نہل لیڈر نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا ایک صدف کہ میں معاشی دھماکہ کروں گا, اور وہ دھماکہ جس کو ہم معاشی دہشت گردی کہتے ہیں جو انہوں نے کی, قوم کو 28,000 کے بوجھ تلے دبایا, ارب کے انہوں نے قرضوں کے, اس کے بعد اس معاشی دھماکے کی وجہ سے پاکستان کے ادارے تباہ کیے گئے, انسٹیٹیوشنز تباہ کیے گئے, ریلوے کو دیکھیں, سٹیل مل کو دیکھیں, پی آئی اے کو دیکھیں. تو میں تو پہلے ان کو خود کو شبدوں سے تعبیر کرتے ہیں. آپ ہی کے جو بعد میں عثمان ڈار صاحب, فاروق سلیم صاحب کے بارے میں یہ پتا چلا کہ وہ نہیں ہے, حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, لیکن انہی کی ایک ٹویٹ کا حوالہ دے دیتی ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کا بل پہلے 2017 میں نومبر میں جو 12,000 تھا, اب انہوں نے تقریباً 49,000 49,000 کے قریب بتایا. تو یہ تو آپ لوگوں کی طرف سے جو مہنگائی آئی ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آیا. کیا کہیے گا اس پر؟ یا ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں, یا تو ہم انہی کی طرح آئی ایم ایف کے پاس بھاگیں, ملک کو مزید قرضوں کے بوجھ تلے دباتے جائیں, یا پھر پاکستان کے عوام جنہوں نے کھڑا ہونا ہے, جنہوں نے ملک کو کھڑا کرنا ہے. جس طرح یہ جس حالات میں معیشت دے کے گئے ہیں, مہنگائی کی یہ بات کر رہے تھے باسی صاحب, 450 ارب کا خسارہ تو یہ چھوڑ کے گئے ہیں گیس پہ, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ گیس کے اندر خسارہ آیا ہو. پھر انرجی, بجلی کے اوپر 450 ارب کا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں. آپ ایڈ کیجئے گا, بس ایک جواب دے دیں. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس پھر آپ لوگ نہیں جا رہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف تو ایک آپشن ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانا ہمارے لیے ایک آخری آپشن ہوگی. ہماری تو کوشش ہے کہ پاؤں پہ کھڑا کریں اس معیشت کو تاکہ ہم اوائڈ کر سکیں. کہ اگر آپ مزید ڈیلے کریں گے تو ڈالر کو اسی طریقے سے ڈینٹ پڑتا رہے, روپے کو ڈینٹ پڑتا رہے گا, ڈالر اوپر جاتا رہے گا. ڈیلے کرنے سے یہ تو نیریٹیو, دیکھیں یہ نیریٹیو تو اپوزیشن کا, 3 چیزیں. دیکھیں ہماری جو اکانومی ہے یہ ڈالر بیسڈ اکانومی ہے اس ملک کی. جب تک اس ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی جو کہ پچھلے 5 سال میں گری ہیں, ڈالر ملک میں نہیں آئے گا, فارن ایکسچینج جو ہے ریزروز نہیں بڑھیں گے, ہمیں اسی طرح کے حالات کا سامنا ہوگا. اور اس دفعہ ایکسپورٹ بڑھی ہیں, بے شک کم بڑھی ہے, لیکن اس کی جو ٹرینڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہے. اسی طرح فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, عباسی صاحب صدر نے آئی نہیں ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے سامنے وزیر اعظم اس طرح بیرونی دورے کر رہے ہیں. تیسری چیز, آپ ان کو ایسی معیشت دے کے گئے, آج انہیں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں تو آپ تنقید کر رہے ہیں. جی عباسی یہ تو قوم ہی جانتی ہے کہ ہم ریٹائی بات کر رہے ہیں یا ڈار صاحب کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں میں نہیں اپنی بات کرتا. ورلڈ جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے, انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہ 5-6 مہینہ میں تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے انہوں نے لیے ہیں. آپ ان کے جو فاروق سلیم صاحب کی آپ بات کی, ان کے ٹویٹ دیکھ لیں, آپ ان کے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ان کی بات سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگائی, ذرا مہربانی کر کے آپ ذرا سن لیں,
سب سے زیادہ مہنگائی جو ہوئی ہے ان 5 مہینوں کے اندر اندر کی ہے. یہ ابھی نیا جو بجٹ لا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کو ریلیف دیں گے. کیا انہوں نے دوائیوں میں کمی کر دی ہے؟ کیا انہوں نے گیس پرائسز میں کمی کر دی ہے؟ کیا انہوں نے بجلی کی پرائسز میں کمی کر دی ہے؟ یہ تو کوئی ایک چیز انسینٹیو انہوں نے کہا کہ اس ملک کے غریبوں کو ہم نے دیا ہوا ہے. تاریخ کی بدترین اس وقت بے یقینی کا عالم ہے مارکیٹ کے اندر. کسی آدمی کو نہیں پتا چل رہا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. 6 بار پیٹرول پرائسز بڑھے تھے اور پیٹرول کے سے تو ڈائریکٹلی مہنگائی آ گئی. تاریخ ساز قیمتیں بڑھی تھی صدف, بجلی کی قیمتیں بڑھی تھی. ایک بات دیکھیں, ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو بے یقینی کی حالت ہے, ابھی جو انسرٹنٹی ہے, آپ کو فیصلہ کریں. اس ملک کا انویسٹر ڈرا ہوا ہے, باہر کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس لیے رکی ہوئی ہے. آپ نے آئی ایم ایف میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ مشورہ دے دیں. میں چاہتا ہوں انہوں نے آئی ایم ایف پہلے دن اگر یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم معاشی بحران ہے, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, یہ جانا پڑے گا. انہوں نے ان کی ساری کنڈیشنیں بھی مان لی ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اتنے بڑے یو ٹرن لیے, انہوں نے اس وقت جب کہہ دیا تھا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے خودکشی کر لیں گے. سہیل کامران صاحبہ کہتی ہیں یہ وہی آئی ایم ایف کی شرائط ہے جن کو پہلے سے پورا کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں تو اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. یہ جائیں گے, ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, انہیں جانا پڑے گا. کام کر رہا ہے تو پھر یہ تو آپ دونوں کی باتوں میں تضاد ہے. کوئی تضاد نہیں ہے ہماری بات میں. آپ کو ایک یو ٹرن پالیسی کا کور دیا ہوا ہے, یو ٹرن پالیسی کا کور دیا ہوا ہے. جب بھی یہ جائیں گے تو کہیں گے کہ ایک نیا یو ٹرن ہو گیا. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنی انٹرنل اور ایکسٹرنل بوروئنگ ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ جو باہر سے آ رہے ہیں یہ قرضے ہیں یا یہ خیرات ہیں یا ان کی کنڈیشنز کیا ہیں. یہ اگر ڈسکلوز ہوں گی عوام کے سامنے پھر ہم کہیں گے کہ ٹرانسپیرنسی ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ ملک کو کیا فائدہ ہوا. اور فروخ سلیم صاحب کی یہ بات بھی کہ اب وہ پیسے خزانے میں موجود بھی ہیں یا نہیں. دیکھیں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ ان کا تعلق براہ راست عوام سے ہے نہیں, یہ ایلیٹ ہے, یہ خود ان کا بجٹ بھی ایلیٹس کے لیے ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ عوام کی سفرنگ کیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے یا نہیں دیں گے. مجھے خوف یہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, 50 لاکھ گھر مسمار ہو جائیں گے. بننے نہیں بننے تو الگ بات ہے, اور جو بنیں گے وہ خلا میں نہیں بنیں گے. کارکردگی کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں, یہ بھی فیئر نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب, یہ پوزیشن والوں نے نا, آپ لوگ خود کہا کرتے تھے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں, سی پیک کی بات ہو اور دیگر معاہدے ہو, پارلیمنٹ میں لانے چاہیے, پبلک فورم پر ڈسکس ہونے چاہیے. آج پی ٹی آئی کیوں نہیں بتاتی کیا ڈسکشن ہوئی, کیا ڈیمانڈز ہوئی, کیا شرائط ہیں, پیسے ہیں, امداد ہے, خیرات ہے, کیا ہے جو کہ یہ پوچھ رہی ہیں؟ دیکھیں صدف, جو انفارمیشن ہمیں پبلک کرنی ہے وہ ہم پبلک بھی کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوگی. باسی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, کچھ کانفیڈینشیل کلاز ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ان کا کوئی خفیہ معاہدہ ہے, وہ دیگر ممالک کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹس ہیں, جو بھی ان کی آپس میں فنینشیل کمٹمنٹس ہیں, اس لیے وہ ایک کانفیڈینشیل کلاز کی ہمیں جو ہے نا پاسداری کرنی پڑتی ہے. لیکن مجھے کہہ لیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. بات سنیں ذرا, اپوزیشن والوں نے ایک بڑی خیالی دیگ پکا رکھی تھی, 200 ارب کے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. اصل میں انہیں مایوسی ہوئی ہے, بڑی تنقید اس حوالے سے. اب آج جا کے انہی سارے معاملات پر بات ہو رہی ہے, تو آپ لوگ تو اس سے انکاری تھے, اس کے حق میں نہیں تھے. ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے حق میں ہیں. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جو پبلک کو پتا ہونا چاہیے, عوام کو پتا ہونا چاہیے, وہ انفارمیشن دی بھی جائے گی. لیکن جو ہماری انٹرنیشنل کانفیڈینشیل کلاسز ہیں جو ہر گورنمنٹ میں ہوتی ہیں, لہذا اس کی ہم بریچ. اب آپ آڈٹ نہیں کریں گے, اس وقت آپ آڈٹ کرنے کا کہتے تھے, اب آپ اسے کنٹینیو کر رہے ہیں. ایل این جی معاہدے, دیکھیں ایل این جی معاہدے کا بھی آڈٹ ہوگا, وہ سب کچھ ہوگا. لیکن جو اصل بات میں آنا چاہ رہا ہوں, سحر نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی ہے. دیکھیں بات سنیں, وہ خلا میں بنیں گے, ان کے لیے کوئی 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہے. 5 ارب روپے جو قرضے ہنسنا, کل آپ نے دیکھا فینانس منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیا, یہ وہی سستے گھروں کے لیے بھی ہم نے انیشیٹو لے لیا, کام شروع کر دیا گیا ہے. سکیمز تھی لیکن اس میں کرپشن بہت تھی نا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرپشن سے پاک سکیم ہوگی. اور دوسرا 1 کروڑ نوکریوں کی جو بات کر رہے ہیں, اگر ہم نے سمال میڈیم انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے, اسٹرانگ کرنے کے لیے ساری ٹیکس سسٹم کو چینج کیا ہے, ریلیف دیا ہے. آپ یو ٹرن لے لیں گے. پرائم منسٹر نے تو خودکشی نہیں کی, بہتری کے لیے عوام لمحہ مرنے کے مر رہا ہے. دیکھیں صدف, اس سکیم کی بہتری میں اگر جو بھی تبدیلی لانے پڑے گی, ہمارا ماننا ہے منزل میں پہنچنا ہے, ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے. آپ اسے یو ٹرن کہتے ہیں, ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے, ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے.
دیکھیں 1 کروڑ نوکریاں بھی انشاءاللہ پاکستان میں ملیں گی، نوجوانوں کو ملیں گی. یہ سمال میڈیم انڈسٹریز کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں، ٹریڈرز کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ اسی لیے ہے. جب تک آپ کی صنعت نہیں چلے گی، جب اب تک آپ کی انڈسٹری نہیں اٹھے گی، کیسے روزگار جنریٹ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہماری نیت صاف ہے. ہم تمام وہ سٹیپس لے رہے ہیں جس سے پاکستان کی انڈسٹری چلے، صنعت چلے، روزگار جنریٹ ہو، گھروں کے لیے ہم نے لیکن ابھی ایک آڈٹ اور بھی چاہیے. یہ جو انہوں نے گھر اسکیم کے جو فارمز بیچے ہیں نا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ رقم کہاں گئی ہے. اس کا بھی آڈٹ چاہیے ہمیں کہ کتنے فارم بیچے ہیں، کتنے کے بیچے ہیں، کتنی رقم جمع ہوئی ہے اور وہ کہاں گئی ہے. صدر یہ جو ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کمپنی جو ہے نا، یہ چلنے والے نہیں ہے. یہ جو معاشی ٹیم ہے نا ابھی ان کی، اگر انہوں نے نہ بدلی ہے، اگر انہوں نے کوئی اچھے لوگ نہ لگائیں، ان سے اس ملک کی معاشی حالات کس کو بدلیں؟ یہ فیصلہ ڈار صاحب سن تو لیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جو حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی، 4 مہینوں کے بعد انہوں نے دوسرا سپلیمنٹری بجٹ ان کو لانا پڑے گا، اور اب 4 مہینے بعد ابھی ایک اور نیا بجٹ لانا پڑے گا. ذرا آپ اور کس کو بدلیں؟ ان کی جو معاشی ٹیم میں ہے نا، معاشی ٹیم، یہ سوچنا ان کا کام ہے. میں ان کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں. دیکھیں یہ جب حکومت میں نہیں تھے، جب یہ پوزیشن میں تھے، یہ کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوائنٹ آؤٹ کریں غلطی کہاں پر ہے، فائنانس مشورہ دیں. دیکھیں فائنانس کو رن کر رہی ہے، جو ٹیم رن کر رہی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ کہتے تھے کہ ایل این جی کے کنٹریکٹ، یہ کتنی زیادہ باتیں کرتے تھے. ذرا ڈار صاحب کل کیا غلطی ہوئی؟ میں ڈار صاحب کی بات کتنی اس سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایل این جی کے کنٹریکٹ کے اوپر یہ کتنی باتیں کیا کرتے تھے، یہ کتنی باتیں کیا کرتے تھے سی پیک کے پروجیکٹ کے اوپر، یہ کتنا کہا کرتے تھے کہ ہم 4 چیز پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. 6 مہینے ہو گئے صدر، یہ پارلیمنٹ میں ابھی تک جو کمیٹیز ہیں نا، جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، وہ نہیں بنا سکے. ابھی تک پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. 6 مہینوں میں یہ ایک بل ابھی تک ٹیبل نہیں کر سکے پارلیمنٹ کے اندر. یہ بات کرتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ میں روز پارلیمنٹ میں آؤں گا اور سوالوں کے خود جواب دوں گا. 4 مہینہ بعد ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے ابھی سینٹ میں وہ نہیں آئے. فائنانس منسٹر جو ہلڑ بازی صدف انہوں نے کل پارلیمنٹ میں کی ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ میں شاید یہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہے پارلیمنٹ چلے. حکومت نے تو فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، یہ نہیں چاہتے پارلیمنٹ. اور عباسی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کیونکہ لوگ غلط یا صحیح کمپیریزن کر رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا سانے ہے ساہیوال سے، لیکن ساہیوال والے واقعے میں حکومت نے کوئی آرڈر نہیں دیے تھے. ماڈل ٹاؤن میں بیریئر ہٹانے کے آرڈر حکومت کے تھے. تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ رانا ثناء اللہ کا کیا کہنا تھا؟ ٹاؤن میں رکاوٹیں ہٹانا قانونی تھی، یہ اس وقت انہوں نے توجہ دی تھی. تو ذرا اپنے ناظرین کی میموری ریفریش کرا دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ انکروچمنٹس جو ہیں، اور وہ وہاں پہ رپورٹ پیش کی کمشنر نے کہ 2000 انلیگل بیریئرز آن روڈز، اور فیصلہ یہ بیریئرز کو ہٹا دیا جائے. تو اس میں تو کوئی انلیگلٹی نہیں ہے. اور باقی وہاں پہ موقع پہ جا کے جو بھی صورتحال ہو، وہ جو آفیسر وہاں پہ یعنی انچارج ہوتا ہے، یہ اس کی صوابدید ہوتی ہے کہ اس نے کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے. جی کیا کہیے گا عباسی صاحب؟ یعنی کہ جو وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ایک طرح کی بات تھی. لیکن یہاں تو حکومت وقت نہیں تھی، یہ تو سی ٹی ڈی کی کارروائی تھی. پھر آپ لوگ استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ سیاست نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2 ایشو بالکل مختلف ہیں. وہ ایشو ہوا تھا بالکل، ہم نے اس کو کہا کہ جس طرح بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ گئے ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے کبھی بھی اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کبھی بھی کور اپ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. پولیس افیسر کے خلاف بھی ایکشن ہوا، جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے خود اپنے طور پہ ریزائن کر دیا جی کہ جب تک نام کلیئر نہیں ہوتا، اس وقت جب نام کلیئر ہوتا واپس آئیں. یہاں معاملہ جو ہوا ہے یہ کسی شہر، دیکھیں وہاں ایک کارروائی کرنے کے لیے گیا تھا. ابھی انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے اگر جائیں کوئی حادثہ ہو جائے، ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. وزیر قانون نے اجلاس کی صدارت بھی کی تھی. یہاں تو نہ سی ایم اس معاملے سے کوئی ڈائریکٹ لنک رکھتے ہیں. ہاں آپ مہربانی کیا کریں، جو بھی ان کے آپ درمیان میں ایک دفعہ کوسچن پوچھ لیا کریں، پھر درمیان میں آپ روک دیتی ہیں تو بات کی نہیں جا سکتی. بات یہ ہے کہ آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ مجھے پھر سوال یاد آ جائے. نہیں، آپ کو سوال پہلے یاد آ جائے نا، پھر آپ سوال کر لیں، میں ذرا خاموش رہتا ہوں تاکہ میں جواب دوں آپ کو. چلیں آپ بات کنٹینیو کیجئے. یہ جو معاملہ ہوا ہے، سی ٹی ڈی والا معاملہ ہوا ہے، ایک خود حکومت نے پہلے کہا کہ وہ دہشت گرد تھے. انہوں نے کہا کہ ان کا معاملہ داعش کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ اندر سے انہوں نے فائرنگ کی ہے، ایک جو معصوم بچے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے،
उसके बाद इन्होंने कहा है जनाब कि जो अभी गुजरांवाला या जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं अच्छा, अब आप कहेंगे मैं बोलती हूँ, हुकूमत ने नहीं कहा, सीटीडी ने कहा। नो 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 नो, ये लॉ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये मामला कवर नहीं करना चाहिए था। इन्होंने रियासत का काम नहीं है कि अपने शहरियों के ऊपर इस तरह करें, इस तरह की फायरिंग करें और उन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को हलाक करें और फिर उसकी जस्टिफिकेशन तलाश करें। ये जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पंजाब की और आईजी की जिम्मेदारी थी कि उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता, वो बताते आके सामने। लेकिन आज तक हुकूमत इस मामले पे लगी रही है, इसको कवर अप करने के लिए लगी है। क्या स्टेट की इंस्टीट्यूशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने दी है कि वो जाते हुए गाड़ियों के ऊपर फायरिंग करें और फायरिंग करने के बाद मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दें, उनको मार दें और उसके बाद पूरी हुकूमत इस बात पर लगी रहे कि कवर अप करने में टाउन वाक़े पे धरने वाली सियासत को आप लोगों ने रिजेक्ट किया। आपने कहा हम ये सियासत भी नहीं करेंगे और हम इस तरीके से बात बात पे इस्तीफे भी नहीं मांगेंगे। आज जब आप ये इस्तीफे मांग रहे हैं तो ये एक फेयर डिमांड है या ये सियासत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल कोई सियासत नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग हुई है और आप जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग। देखिए हमारा मामला गया था अदालतों के अंदर, कमीशन बना था, अदालत के अंदर का फैसला आप पढ़ लें कि अदालत ने क्या कहा है। हम तो उस ट्रायल तक गए थे और मियां शहबाज शरीफ साहब ने टाइम एंड अगेन कहा था कि अगर जिम्मेदारी हमारे ऊपर फिक्स हो गई है तो जो सजा चाहेंगे हम उसे मुकर्रर करेंगे। ये हुकूमत इस मामले जो है ये कवर अप करने के लिए लगी हुई है। ये बड़ा फेलियर हुआ है आज पंजाब के अंदर। देखें उन लोगों के इनके हुकूमत के हवाले कर दिया है जिनके पास कोई तजर्बा नहीं था। इन्होंने कहा कि हम सीएम साहब इसलिए बना रहे हैं कि उन्होंने उनके गांव में बिजली नहीं है। अब पंजाब जैसा बड़ा सूबा जिसकी इतनी बड़ी जरूरत थी, एक बहुत ही एक्टिव चीफ मिनिस्टर की जरूरत होती है। शहबाज शरीफ का के जमाने में देखें छोटा को हादसा होता था, किस तरह वो खुद पहुंचते थे, लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे। रात हो या दिन हो, यहाँ पिंडी में अभी 2 इंसिडेंट हुए, कोई एक वजीर भी नहीं गया। उस्मान बुज़दार पे बड़ी तनकीद हो रही है और इस हवाले से कुछ इमरान खान वजीर आजम तो उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते हैं, लेकिन लोग बड़े खदशा इज़हार कर रहे हैं। खुद उनका इंट्रोडक्शन भी कैसे होता है ये अपने नाजरीन को हम दिखाएंगे कि पंजाब में लोगों को कैसे बताया जाता है कि ये कौन है, उस्मान बुज़दार कौन है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पे जिक्र हुआ उस्मान बुज़दार साहब का, उनकी परफॉर्मेंस का आर्टिकल छप रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कहा जा रहा है कि अंबार लग गए हैं फाइलों के, बहुत सुस्त हो गया है काम, ब्यूरोक्रेट हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, सब डर रहे हैं कि एहतसाब के शिकंजे में वो ना आ जाए, खुद से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और उस्मान बुज़दार जो है वो वसीम अकरम प्लस दिखते नजर नहीं आ रहे, बनते नजर नहीं आ रहे। खुद वजीर आजम का क्या कहना है, परवेज इलाही का क्या कहना है और शहबाज शरीफ का क्या कहना है उस्मान बुज़दार के हवाले से, वो दिखाते हैं। फिर उस्मान डार से सवाल करेंगे। तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर हैं। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो तुमने उसकी बड़ी तनकीद की है। तुम देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, खुश होऊंगा अगर वैसे ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। यार सरवर में कंट्रोल मेहरबानी करें आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चलने। पंजाब के जो वजीर आला हैं, he can't even respond to the natural call without प्राइम मिनिस्टर्स परमिशन। उनकी इजाजत के बगैर वो एक कागज नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पे हर चीज की इजाजत लेते हैं कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके जनाब आपने सुना। और उस्मान बुज़दार साहब बजाते खुद बड़े हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस जो सूबा वो कंट्रोल कर रहा है बड़ा मुश्किल सूबा है, बड़ा सूबा है। सबसे ज्यादा असेंबली नेशनल सीट नेशनल असेंबली में उसकी निकलती हैं और एक मिसाल नून लीग उसकी देती है कि हमारे दौर में क्या काम हुए। अब आपको वैसे ही करके दिखाना होगा, नहीं हो रहा उनसे कंट्रोल। एक शुरूट पर्सन चाहिए, लीडरशिप चाहिए। उस्मान डार साहब ये क्या मामला है, क्यों तनकीद हो रही है 5 महीने में उस्मान बुज़दार पे और ये चॉइस ही क्यों रहे, ये सवालात फिर उठ रहे हैं। देखें सदफ, मैं समझता हूँ कि ये जो साहिवाल वाला वाक़या है ये उस्मान बुज़दार साहब के लिए एक टेस्ट केस था और मुझे खुशी है कि जिस जिम्मेदारी के साथ और वाक़या के फ़ौरन बाद जिस तरह से सूबाई हुकूमत पंजाब की जो हमारी हुकूमत थी और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब जिस तरह मुतहरक नज़र आए और लीड फ्रॉम द फ्रंट, जिसे मैं कहना चाहूंगा, सुन ले जरा, सुन तो ले जरा, मुझे पहले बात, एक सेकंड है, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, फिर आप भी बोलिएगा सदफ, अपोजिशन वालों को भी मैं जवाब दूंगा और इन दोनों की तसल्ली कराऊंगा पूरी। देखिए मेरी बात सुने, आपने कंपैरिजन करना है परफॉर्मेंस का माजी के साथ। एक वाकया आपके सामने है मॉडल टाउन वाला, जहां FIR कटाने के लिए धरना देना पड़ता है, जहां
جو اس کے ذمہ داران تھے ان کا تعین نہیں کیا جاتا. آج یہاں کم از کم 72 گھنٹوں کے بعد جو لوگ ذمہ داران ہیں عثمان بزدار صاحب کی کاوشوں سے وہ قانون کی گرفت میں ہیں. اس کے بعد جو لوگ ذمہ داران ہیں جنہوں نے نہلی کی ہے اعلیٰ اہلکاروں نے وہ ان کو برطرف کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو مقدمہ دہشت گردی کی عدالت میں چلنا چاہیے. اب ماضی کی پریکٹس ایک طرف دیکھیں نا, یہاں دیکھیں میری بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ اس وقت یہ ہے اس طرح کا ایک ماں بھی ہے, ذیشان کی والدہ, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے چلا گیا, دنیا میں واپس نہیں آ سکتا, اس پہ سے دہشت گردی کا جو یہ الزام ہے یہ ہٹا دیں. آپ لوگ یہ تعین کب کریں گے؟ آپ کے وزیر قانون کہتے ہیں 100% درست آپریشن تھا, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے معصوم تھے. دیکھیں صدف, جے آئی ٹی نے ٹائم مانگا ہے ذیشان کے لیے کہ جی اس کے لیے ہمیں ذرا ٹائم چاہیے کہ آیا اس کا دہشت گرد کو سامنے کر. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اور عثمان ڈار صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. تھوڑا سا میں اضافہ یہ کروں گی کہ ظاہر ہے جب اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو اپنے بارے میں بتاتے ہیں. فرض کریں میں بات کروں گی, اس وقت تو کاشف عباسی صاحب نہیں ہے موجود, تو ان کی غیر موجودگی میں ہوسٹ کر رہی ہوں, تو میں یہی کہوں گی کہ میں صدف عبدالجبار آج کا پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوں. لیکن عثمان بزدار صاحب اپنا انٹروڈکشن, ان کا انٹروڈکشن کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو دکھاتی ہوں, اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر بھی میں آپ سے جواب لوں گی. ذرا وہ دکھا دیجیے. پنجاب دے وڈے جنہیں شہباز شریف ہوتا ہے انہیں یہ ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ساڈے عثمان بزدار صاحب. جی عثمان ڈار صاحب, کیوں ضرورت پیش آئی شہباز شریف کا نام لے کے بتانے کی کہ یہ وہ ہیں؟ عثمان بزدار صاحب ابھی تک جگہ نہیں بنا سکے اپنی. دیکھیں صدف, یہ ظلم نہ کریں, وہ کوئی خود سے تھوڑی کہہ رہے ہیں, ساتھ کھڑا شخص کہہ رہے جی کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جیسے شہباز شریف صاحب تھے. خود سے تو بہت کچھ نہیں کہتے, اکثر ان کے دائیں بائیں لوگ بس کہہ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اصل بات یہ ہے, دیکھیں فیملی کو وہ سمجھا رہے تھے کہ ان کی جگہ لگے ہوئے. صدف, میں تو اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ سائیوال کا جو واقعہ ہے دردناک, شرمناک, افسوسناک, اس پہ ہمیں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے, کوئی سیاست کی دکانداری چمکانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی سوچنا ہوگا 30-35 سال سے یہ پنجاب میں رہے ہیں, سندھ کے حالات بھی سامنے ہیں پولیس کو لے کے, تو ہم سب کو دیکھیں یہ ہمیں پھول وہ جو ساتھ لڑکا کھڑا تھا وہ لے کے گیا ہوا تھا. دیکھیں وہ بھی اجلاس میں موجود نہیں تھے, بڑا اہم اجلاس تھا. دیکھیں وہ بھی جو پھول والی تصویر ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے, وہ کس کانٹیکس میں, وہ تو لے کے نہیں گئے, ساتھ جو لڑکا کھڑا وہ لے کے گیا ہوا تھا, وہ تصویر میں آ گیا جی وہ پھول لے گئے ہیں. ان باتوں میں جانے کی ضرورت ہے. ساتھ بندہ کھڑا تھا, اس نے کہہ دیا کہ شہباز شریف ہے, جیسے شہباز شریف ہوتے ساتھ بندہ تھا, اس نے پھول دے دیے. عثمان بزدار خود کیا کر رہے ہیں, سوال یہی ہے کیا کر رہا ہے. کیا یہ ان کی پرفارمنس کم نہیں ہے کہ within 72 hours جو ذمہ داران ہے وہ قانون کی حراست میں ہے. آپ دیکھیں نا, راون وار سپریم کورٹ اسے لے کے آتی ہے, اور آپ کے ماڈل ٹاؤن والے تو آج بھی پروموشن دے کے پاکستان سے باہر بڑی بڑی پوسٹوں پہ لگا دیے گئے ہیں. کم از کم آپ ضرور عثمان بزدار صاحب کو یہ کریڈٹ دیں کہ ذمہ داران آج قانون کی گرفت میں ہے. آج ان کے خلاف دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلنے جا رہا ہے. آئی جی, ڈی آئی جی, جو وہاں ذمہ دار لوگ تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد ریفارمز, اس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ ان کا پوائنٹ ہے, اور یہ ایک ٹیسٹ کیس آپ نے کہا. اس کے بعد پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا اپوزیشن والوں نے, جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. عباسی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا ہے, عباسی صاحب کو ڈال دیتے ہیں. سحر نے بننا ہے, سحر کو ڈال دیتے ہیں. لیکن خدا را اس کے اوپر بھی سیاست نہ کریں. جن لوگوں کا لاس ہوا ہے 72 گھنٹے میں رپورٹ بھی آ گئی اور ملزمان بھی پکڑے گئے. یہ ٹیسٹ کیس تھا جس میں کامیاب ہوئے عثمان بزدار. یہ آپ متاثرین سے پوچھیں نا, یہ آپ جو جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے ورثہ سے پوچھیں نا کہ یہ ٹیسٹ کیس تھا یا نہیں تھا. ٹیسٹ کیس جو میں نے دیکھا, چودھری فواد وفاقی وزیر اطلاعات, سب سے پہلے تو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا, جنہوں نے انہی معصوم بچوں کو, انہی لوگوں کو جن کو اب معصوم قرار دے رہے ہیں, انہوں نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اور بڑے کامیاب آپریشن کی نوید سنائی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے پنجاب سے, پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کا, ان کا سٹیٹمنٹ بھی یہ تھا کہ اس کا بھی یہی تھا کہ بالکل صحیح آپریشن ہوا. تو کیا راجہ بشارت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت نہیں آتے؟ اس کے بعد وزیر اعلیٰ وہ گئے
انہوں نے جا کے اب آپ کہیں کہ جی وزیر اعلیٰ اپنے ساتھ بغیر کلیئرنس بغیر سیکیورٹی کے کسی کو بھی لے جاتے ہیں, یقیناً ان کے ساتھ جو شخص ہوگا اس کی کلیئرنس ہوگی, اور یہ کیا گلدستہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلا گیا, کسی نے روکا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جی دہشت گردوں کی بات کر رہے ہیں, گلدستے کے اندر بھی کچھ ہوتا نہیں, یہ ان کی کنسنٹ سے گیا, یہ ان کی کنسنٹ سے گیا. اور یہ ایک منٹ عثمان, میں نے بڑی تحمل سے بات کرنی ہے, مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. پہلی بار آئے عثمان بزدار, لیکن چوائس کیسی ہے یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے, چوائس آپ ان سے پوچھیں جو لوگ آج سفر کر رہے ہیں, چوائس آپ اس صوبے کو دیکھیں کہ جو کہ سٹینڈ سٹل ہے, چوائس آپ بیوروکریسی سے پوچھیں جن کو اعتماد نہیں ہے. میں تو ابھی اس خاندان کی بات کروں گی, آپ ایک طرف مین سٹریمنگ آف ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ کلبھوشن جادو کے لیے ٹرائل کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ احسان کو ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں, اور ایک طرف آپ معصوم بچوں کے ساتھ ایک فیملی شامل کر رہی ہے. آپ کے صوبے میں قائم علی شاہ صاحب کتنے عرصے سی ایم رہے, بات مکمل کرنے دیں. مراد علی شاہ کتنے عرصے سی ایم ہے, مگر یہاں کی پرفارمنس گورنمنٹ کی اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ بچے جن کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا, ان کی کیا ذہنی حالت ہوگی, آپ کیا ان کے والدین کو واپس ان کی کیا حالت ہوگی؟ ٹھیک ہے, میں سحر صاحبہ آپ کو یہاں روکوں گی. سحر صاحبہ آپ کی انفارمیشن کے لیے زرداری صاحب راؤ انوار کے لیے کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ مرتے ہیں, آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھیں, ان کے گھر والوں سے پوچھیں کیا احساس ہوتا ہے, تو نقیب اللہ کی فیملی کو کیا احساس ہوتا ہوگا, یہ سن کے ذرا دیکھتے ہیں. راؤ انوار ان بہادر بچوں میں سے ہے جو کہ ایم کیو ایم سے لڑنے میں بچ گیا. 54 ایس ایچ اوز تھے جو اس آپریشنز میں تھے جو جنرل بابر نے کیے تھے, اس میں سے 53 مارے گئے ہیں, ایک ہی بچا ہوا ہے. جی سحر صاحبہ کیا کہیے گا, نقیب اللہ کی فیملی یہ سن کے کیا محسوس کرتی ہے؟ میں بالکل یہ کہوں گی کہ اگر ماورائے عدالت قتل سندھ میں ہو, اور آج تو نقیب اللہ کو بے گناہ قرار دیا گیا, سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, وہ غلط ہے. اور ایک منٹ میں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے جو بات کی وہ کس کانٹیکسٹ میں کی. انہوں نے کراچی میں وہ آپریشن جس کو پاکستان آرمی, پاکستانی رینجرز اور پولیس لیڈ کر رہی تھی, اس آپریشن کی بات انہوں نے نقیب اللہ کے قتل کے بعد کہی. فرق ہے, نقیب اللہ کا قتل ہو گیا, پھر یہ سوال پوچھا گیا, پھر انہوں نے بہادر بچہ کہ یہ آج اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ راؤ انوار کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اس کے ہاتھ میں طاقت ہے. جو قانون کے محافظین ہیں وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے اپوزیشن کی لاجک اور منطق کے مطابق؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ کے استعفے کا مطالبہ وہ خاندان کر رہا ہے, وہ خاندان کر رہا ہے. اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس نے کیا آ کے کلیم کیا, آپ ایک اسٹیٹمنٹ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی نکال دیں, سندھ کے وزیر قانون کی نکال دیں, جس میں وہ اس قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہو, جس میں وہ کہہ رہے ہو کہ یہ آپریشن درست ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور امپورٹنٹ سوال بنتا ہے کہ راجہ بشارت صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ آپریشن سی ٹی ڈی اور آئی ایس آئی کی مشترکہ رپورٹ پہ کیا گیا. تو میں تو پاکستان کی افواج پاکستان پہ بھرپور اعتماد رکھتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی ایس آئی دنیا کی مایہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے. تو یہ اگر راجہ بشارت کی بات درست ہے تو میں تو یہ کہوں گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی وضاحت دیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اتنا تو کہہ رہے ہیں 100% درست آپریشن. دیکھیں صدف, تو وہ وضاحت کر ہی دے چکے ہیں, آپ اس سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ ابھی تو دیکھیں صدف, میں نے شہر کی باتیں بڑی ساری خاموشی سے سنی ہیں. ایک تو کمزور انٹیلیجنس پہ اگر آپریشن ہوا ہے تو اس کے لیے آپ پورے ادارے کو نشانہ نہیں بنا سکتے. اسی طرح چند درندے جو پولیس آفیسر تھے ان کی وجہ سے آپ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو نشانہ نہیں بنا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منسٹرز نے سٹیٹمنٹس دی, دیکھیں جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جن اعلیٰ اہلکاروں نے ہمیں دی, آپ نے دیکھا ہم نے ان کو سسپینڈ بھی کیا, ہٹا بھی دیا, ڈس انفارمیشن پھیلائی انہوں نے. کوئی فواد چودھری صاحب خود وہاں انکاؤنٹر نہیں کروا رہے تھے جو انہوں نے کہہ دیا کہ جن لوگوں نے سی ٹی ڈی کی پریس ریلیز
اگر آ گئی اور یہ ویڈیو سامنے نہیں آتی تو پھر جو آپ کے منسٹر جو بیان دیتے رہے کہ دہشت گرد ہیں صحیح مارے گئے ہیں تو پھر وہی ڈاکٹر صاحب مہربانی کر کے کہہ رہے ہیں انہیں موقع دیں بولنے کا. یہ مہربانی اب آپ حکومت میں ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی عباسی صاحب رسپونڈ کیجئے گا. آپ منطق ہو تو پھر آدمی خاموشی سے سنتا ہے تو نہ ہو تو وہ پھر دوسرے کو نہیں سنتا. ڈاکٹر صاحب سے مہربانی کہ ہماری بات سن لیں. دیکھیں یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے تو پنجاب پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنے بڑے صوبے کو جس طرح آپ چلا رہے ہیں, جس طرح پولیس میں بدترین اس وقت سب سے زیادہ مداخلت ہو رہی ہے اور 5 طرف سے ہو رہی ہیں, 5 سینٹر ہیں پنجاب میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا چیف منسٹر ہوتا اس کی طرف پولیس دیکھ رہی ہوتی, اس کا حکم بھی چلتا, لیکن اس وقت ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بیان کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے سب سے بہتر سسٹم لے کے آئیں گے. یہ سسٹم آپ بہتر لے کے آئیں. جو ایک بات اگر میں کر لوں, اس وقت مائیں اور بہنیں پورے پنجاب کے اندر اور پورے پنجاب کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کتنا بڑا مذاق کیا ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. وہ آج کس کی طرف دیکھیں, وہ کس کی طرف آج آنکھیں لگا کے دیکھیں کہ ان کو انصاف ملے گا. آج بھی وہاں کی مائیں اور بہنیں جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ شہباز شریف کی سکر میں کوئی ایسا آدمی آئے جو ہمیں تحفظ دے سکے. آپ اس پہ مصر ہیں کہ وہ چینج ہو جائے. بس ایم صاحب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک سینٹر ہو, 5 سینٹر ہے وہاں. جی یہ بتائیے گا, یہ کہتے ہیں جناب معاون خصوصی نعیم الحق صاحب کہتے ہیں وارننگ ہے, آخری وارننگ ہے شہباز شریف کے لیے اور ان کے حواریوں کے لیے, ان کے چمچوں کے لیے. عمران پر ذاتی حملے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا شہباز شریف چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں مزید وقت گزاریں؟ کیا وہ چاہتے ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر منسوخ کر دیا جائے؟ تو ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ آپ کے اوپر یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کا نیکسس ہے نیب کے ساتھ اور یہ سارا احتساب جو ہے وہ سب دکھاوا ہے. یہ تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں ٹویٹ کے ذریعے. دیکھیں وہ پولیٹیکل افیئر کے معاون خصوصی ہیں. وہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. جس طرح کی ہلڑ بازی سن تو لینا ذرا, جس طرح کی ہلڑ بازی کل پارلیمنٹ میں کی گئی, جس طرح کی زبان اپوزیشن والوں نے وہاں استعمال کی گئی, جس طرح کی ماحول پارلیمنٹ کا انہوں نے خراب کیا. ہم ان کو بلاتے ہیں, پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے ہیں, ایک گھنٹہ شہباز شریف صاحب کو موقع ملتا ہے, فلور آف دا ہاؤس اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. اس سے زیادہ گورنمنٹ کے سپیکر ان کے ساتھ کیا فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں. اسی طرح خواجہ صادق رفیق صاحب ہیں, وہ بھی کل کس طرح خطبہ بازی کر رہے تھے. ان کو ایک تو جیلوں سے نکالیں, ادھر لائیں, پروڈکشن آرڈر جاری کریں, پھر آکے عوام کا ماحول خراب کریں. لیڈر آف دا ہاؤس سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب, لیڈر آف اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب. لیڈر آف اپوزیشن کے لیے پرائم منسٹر سے زیادہ کتنی عزت ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ اپنے لیڈر آف اپوزیشن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور آپ یہ پاکستان کو دکھا رہے ہیں کہ عدالتیں بھی آپ کے کنٹرول میں, نیب بھی آپ کے کنٹرول میں. یہ بات جب ہم کہہ رہے تھے کہ نیب اور یہ مل کے کام کر رہے ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہے. پارلیمنٹ کا ماحول اچھا ہو, سازی ہو, کچھ عوام کے لیے کام ہو. بہت شکریہ آپ سب کا, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت چاہوں گی, اللہ حافظ.